अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हाजिर होने की वजह यह है कि 19 तारीख को बेंगलोर में एक नशिस्त रखी गई जो मसलक आला हज़रत और अहले सुन्नत वल जमात के बीच में हुई। उस नशिस्त में मौज़ूए मुनाज़रा, शराइत मुनाज़रा और वक्त मुनाज़रा तय करा जाना था। जो उस मुनाज़रे में हुआ वो लाइव आप सबके सामने ऑलरेडी आ चुका है और उसे बहुत अच्छे से जो है स्टडी किया जा रहा है और वो स्टडी मटेरियल बन चुका है। हमारा जो है ये मानना है कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अभी मौज़ूए मुनाज़रा तय पाया गया है, जिसको एक्सेप्ट करते हुए दोनों ही फरीक ने दस्तखत करके एक्सेप्ट किया हुआ है। मौज़ूए मुनाज़रा जो है वो मुनाफ़क़त माविया पे जाके तय पाया गया है। अब इसकी अगली नशिस्त ईद मिलादुन नबी के बाद दोनों फरीक आपस में तय करके आप तक पहुंचाएंगे कि कब शराइत मुनाज़रा और वक्त मुनाज़रा किया जाए। आपके सामने जो मौजू है उस मौजू के हिसाब से जो इल्मी गुफ्तगू है वो आलिमों के दरमियान उस तयशुदा तारीख पर ही होगी। उससे पहले की कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं मानी जाएगी और इसमें जो भी दो फरीक हैं वो जब तक इन सब चीज़ों को तय करके एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं तब तक जो है किसी भी तरीके का सवाल व जवाब इस पे ऑफिशियल नहीं होगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ये कब और कैसे जो है वजूद में आई। देखिए, इस खित्ते में इस्लाम जो आया वो हुजूर गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के आने के बाद में यहाँ फैलना शुरू हुआ। तो लगभग 800 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है कि जब यहाँ पे इस्लाम आया। और इस्लाम कौन सा वाला आया यहाँ पे, इसमें हुजूर गरीब नवाज ने जो इस्लाम फैलाया वो सबको एक साथ में लेके चलने का, इंक्लूसिव लिविंग को लेके चलने का इस्लाम इस खित्ते में फैला। अलग अलग इसमें जो है दलाइल दिए जाते हैं, बातें करी जाती हैं, लेकिन हिस्टोरिकल व्यूज़ को अगर हम सामने रखें तो लगभग आज़ादी की लड़ाई जब तक छेड़ी गई इस मुल्क में, इस मुल्क को आज़ाद करने की, तब तक यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूफ़ी ख्यालात के ही मुसलमान थे। अब अंग्रेज़ों के सामने जो बहुत बड़ा मोर्चा सूफिया इकराम ने लिया, उससे तंग आके अंग्रेज़ों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी कि जिस पे मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए एक झूठी हायरार्की तैयार करी गई।
یہ ہائرارکی جو تیار کری گئی انگریزوں کی طرف سے، وہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ہمارا آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس ہائرارکی کو کریٹ کر کے وہ تمام مسلم ماسس کو اپنے انڈر کنٹرول کر لینا چاہتے تھے، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ ہائرارکی اسلام میں انہوں نے سنی مذہب کے فالوورز کو الگ کر کے کریٹ کی۔ جو شیعہ اور سنی سیکٹ 1400 سالوں سے جو ہے بن چکے تھے، ان کو چھیڑ کے انہوں نے صرف سنیوں میں بہت بڑا جو ہے تفرقہ ڈالا، اور وہ تفرقہ جو ہے ڈالنے کی وجہ تھی کہ انہیں پوری عوام کے اوپر چھوٹے چھوٹے گروپس کے تھرو قبضہ کرنا تھا، طاقت بنانی تھی۔ ان گروپس میں انہوں نے مدرسے قائم کیے۔ یہ سب 1900 کی شروعات کے دور کی باتیں ہیں کہ جب ان گروپس کو کریٹ کرنے کے لیے سب کو جو ہے جمع کیا انہوں نے، کچھ لوگوں کو، اور کسی کو جو ہے دارالعلوم دیوبند بنا دیا، کسی کو جو ہے دارالعلوم ندوہ بنا دیا، کسی کو جو ہے جماعت بنا دیا، اور کسی کو جو ہے بریلوی مسلک بنا دیا۔ اب ہم آ کے بات کرتے ہیں صرف اور صرف بریلوی مسلک کی۔ اس بریلوی مسلک میں جب صوفیہ اکرام کی طاقت کو بالکل ختم کرنے کی مہم انہوں نے چھیڑی، تو انہوں نے اپنے اندر یہ تحریک شروع کری کہ محمد اور آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت کو عوام کے بیچ میں سے کیسے کم کیا جائے۔ یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک سکوت جو قوم کے بیچ لگ بھگ جو ہے 100 سال سے فالو کیا جا رہا تھا، کہ شروع کی اسلام کی جنگوں کے بیچ، جس میں اسلام کے لوگ ایک دوسرے سے جو ہے مخالف ہو کے جس کے اوپر بڑی جنگیں لڑی گئیں، اس پہ سکوت قائم کیا جائے۔ اس سکوت کو ان بریلوی حضرات نے توڑا جب انہوں نے امیر شام معاویہ کو ترجیح دینا شروع کیا۔ اس کو ترجیح دینے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے اندر کمزوری پیدا کر کے جو یونیورسل اسلام اس دنیا کو دیا گیا تھا اس کو کمزور کیا جائے، اور محمد اور آل محمد کو اہمیت کم کر کے مسلک اعلی حضرت کی اہمیت کو بڑھایا جائے۔
اس میں ان کی کیا منشا تھی کیا نہیں تھی یہ وہ جانے، ان کا ایمان جانے، ان کے اعمال جانے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ مسلک اعلی حضرت ہی اوریجنل سنیت ہے۔ ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر مسلک اعلی حضرت اوریجنل سنت تھی تو یہ ساری ہسٹری تو 100 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے جو بزرگان دین نے جو کام کیا سماج میں اور سماج کو جوڑ کے رکھنے کا کام کیا، اس کو آپ نے ان 100 سالوں میں صرف توڑنے کا کام کیا۔ آج ہم صوفی مولائی بھائیوں کو یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ پہلی مرتبہ مسلک اعلی حضرت نے، بریلوی حضرات نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم صوفی مولائی بھائیوں میں سے نہیں ہیں۔ بہت بہت مبارکباد آپ سب کو کہ جو 4 مسلکوں کے بعد میں 5واں مسلک بن کے ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، اس سے آج صوفی مولائی بھائیوں کو پوری کی پوری طریقے سے نجات ملی۔ آج صوفیوں کے اوپر پچھلے 100 سال کے اٹیکس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس مناظرے کے بعد کچھ ایسا عمل میں آیا کہ پورا کا پورا نظام مسلک اعلی حضرت گھبرا کے اتنے ویڈیو بنانے لگا اور جھوٹ پھیلانے لگا کہ ہماری جیت ہو گئی، فلاں ہار گئے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ ارے بھائی، ابھی موضوع مناظرہ طے ہوا ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بتایا کہ اس مناظرے کے موضوع پہ دونوں فریقین جب تک آپس میں بیٹھ کے موضوع مناظرہ، کتب مناظرہ، عالم مناظرہ سب دوبارہ جب تک طے نہیں کر لیتے ہیں، تب تک اس کے اندر کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو ان لوگوں نے اتنے ویڈیو بنائے کہ وہ موضوع جو ہے انہوں نے کروڑوں کروڑوں گھروں تک پہنچا دیا۔ اب پوری عالم اسلام کو، پوری دنیا میں یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مناظرہ ہو رہا ہے کہ جس پہ جو ہے امیر شام کے کرے ہوئے کارناموں کو ڈسکس کر کے انٹلیکچوئلز یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو سکوت توڑا گیا، جس کی وجہ سے یہاں تک کے بات پہنچی، وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ ہماری آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ سب انتظار کریں اور کسی بھی طریقے سے ایک حد کے آگے جو ہے چیزوں کو
پھیلانے کی، بڑھانے کی اور تنزیہ اس کو چلانے کی باتیں نہ کریں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا، مناظرہ تو ہوگا ہی۔ پہلی مرتبہ صوفی مولائی لوگوں کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت آیا ہے، اور انشاءاللہ اس مناظرے میں یہ طے ہو جائے گا کہ جو ہے حق کس کے ساتھ ہے۔ کیا پنجتن پاک کے ساتھ ہے، یا ابو سفیان اور اس کے خاندان کے ساتھ ہے؟ بھائیو، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ذہن میں جو ہے صرف ان دو ناموں کو جو ہے آپ جو ہے لائیں تو آپ کا ذہن خود بتا دے گا کہ حق کس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، ان کے ساتھ حق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دین کے بڑے مبلغین ہیں؟ کیا یہ دین کے بڑے بانی ہیں؟ یا ان کے سامنے ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید، اور معاویہ کی ماں ہندہ؟ تو اس طریقے کے ایک مصنوعی اسلام کو پیش کر کے پوری دنیا میں بدنام کیا گیا اسلام کو۔ ہماری گزارش ہے کہ جس اسلام کو مذہب ٹیررسٹ بنا دیا گیا، وہ سازش کسی کی بھی ہو، لیکن پوری دنیا میں یہ مذہب ٹیررزم کے مذہب کے نام سے پہچانا گیا ان کچھ سالوں میں، اور ان سب کی وجہیں کہیں نہ کہیں یہ جو اسلام کی روٹ کاز میں جو کنفلکٹس ہیں، اس میں جو ہے اس کی روٹ کازز ہیں۔ پوری دنیا کے وہ آتنکوادی سنگھٹن جو ہیں، وہ آئیڈیل اپنا آل محمد سے جنگ کرنے والوں کو بناتے رہے ہیں، اور انہی کا اسلام پیش کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور قرآن کافی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ لینیج نے ہی اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں پہ کوئی گرو ششیہ پرتھا نہیں ہے، اور جس جگہ پہ آ کے اہل بیت کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ جو ہے گڑھا گیا، اتنا بڑا جو ہے وہ کیا گیا کہ اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا گیا۔ آج ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بدنامی صرف اسلام کی بدنامی نہیں ہے۔ ہم بدنام ہو سکتے ہیں، آپ بدنام ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام پہ جو داغ آتا ہے وہ داغ لگتا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ اب ناموس رسالت کی بات کرنے والے ان کی حرکتوں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے حضور تک سوائے کٹر
چہرہ پیش کرنے کے اور کیا کیا ہے؟ ان سبھی تنظیموں نے کٹر چہرہ پیش کرنے کے علاوہ کون سا بڑا کام کر لیا ہے؟ کیا دنیا میں جو ہے آتنکواد کے نام سے جانے جانے والے یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے اسلام کی ناموری ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ صحیح چیزوں کو جانیں، اور یہ جو داغ اسلام کے نام پہ دامن پہ لگا ہے ٹیررزم کا، اس کو مل کے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے جتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ آج اس مناظرے میں ہم نے آتنکواد کا چہرہ کھول دیا ہے، اور پوری دنیا کے آتنکواد کے سرگناؤں کا نام ہم نے لے لیا ہے کہ جنہوں نے پنجتن پاک محمد اور آل محمد کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا 1400 سال پہلے سے ابھی تک۔ ہماری گزارش ہے کہ کیسے ہم دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اسلام پہ لگے ہوئے اس داغ کو دھو سکتے ہیں، اس پہ باتیں کریں۔ یہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے یہ تہمت اسلام پہ لگی، ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے رہنما نہیں ہو سکتے۔ ہمارے رہنما جو بانی سلسلہ چشت ہیں، حضور غریب نواز، وہ ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں۔ حضور صابر پاک ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں۔ حضور وارث پاک ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں۔ تو بزرگان دین کی باتوں میں جو اصل چیز ہے وہ سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کی اور ان کے ساتھ میں مل کے رہنے کی شکشا شامل ہے، جبکہ ان عالموں نے ایک ایجنڈے کے تحت قوموں میں کیسے نفرت پیدا کی جائے اس کی ڈکشنریاں بنا دی ہیں، اس کی ڈائریکٹریز بنا دی ہیں۔ عوام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بہکاوے میں نہ آئیں، بہکاوے میں نہ آئیں، اور اس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں جو تمہاری اس دنیا میں آنے کے بعد میں یہ دنیا بھی سدھار سکتی ہے اور آخرت بھی سدھار سکتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آنے کے مقصد کے حساب سے یہی دنیا اگر آپ کی نہ ہوئی تو اس دنیا کی کیا بات کریں کہ جہاں جو انعام میں ملنے والی ہے، انعام اس پہ ملنے والا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کیا کیا۔ اس دنیا میں آپ نے جو ہے اگر امن کے لیے کام کیا تو ضرور آپ کو انعام ملیں گے، اور اس دنیا میں اگر آپ نے امن کو، سکون کو خراب کرنے کا اگر کام کیا
تو پھر جزا میں جو ہے نا بہتر کی امید نہ رکھیے. دوستو اس میں جو ہے یہ ہماری چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ موضوع کیوں جو ہے کرنا پڑا، کہ سکوت جب توڑا گیا تو بزرگوں نے تو جو ہے بہت اطمینان سے اپنے خانقاہوں میں من کن تو مولا فہذا علی مولا کو جو ہے سکھا دیا. انہوں نے کسی کے اوپر لان تان نہیں کری تھی. لیکن جب ایک گروہ نکلا اور اس نے 100 مسجد بنانے کی کوشش کری ٹیررسٹ آئیڈیالوجی کی، تو یقیناً اس ملک کی اور پوری دنیا کی امن کی فضا کو خراب کرنے کا کام کیا جا رہا تھا. دوستو ہم لوگوں کو ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے. کہاں سے چلتی ہیں یہ سازشیں ان کو سمجھنا چاہیے. بھئی ہمارا ملک تو جو ہے نا ہمیشہ سے کیا بلکہ 1400 سال سے، اسلامک ہسٹری کے 1400 سال میں بھی اس ملک کے برہمنوں نے ساتھ دیا تھا جا کے. آقا حسین علیہ السلام کی دفاع کی تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک بہت امن و امان کا ملک ہے، اور اس نے ہمیں یہاں پہ اپنے طریقے سے جینے کی پوری آزادی دے رکھی ہے. اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی فضا کو خراب کرنے کی آزادی ہمیں دے رکھی ہے. ہم آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ بڑا گھر، آپ کا ملک، پہلا گھر، اگر اس میں 5 بھائی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کے لڑائیاں کریں گے تو یہ یقیناً ہے کہ ہمارا پہلا ملک، پہلا گھر جو ہمارا وطن ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. اور جب وہ محفوظ نہیں رہے گا تو جو ہے ہمارا گھر جس وطن میں ہے اس کے رہنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. بھائیو اپنے اعمال پہ جو ہے، اپنے کرموں کو جو ہے دیکھیے کہ کوئی ہمیں بھڑکائے اور ہم بھڑک جائیں تو پھر ہم کو دین نے کیا سکھایا. رہی بات مناظرے کی، تو مناظرہ ہوگا اور وہ طے شدہ وقت پہ ہوگا اور طے شدہ باتیں اس میں طے کی جائیں گی اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جو اس میں جو ہے اپنا کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے.